और मोहब्बत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों तमाम सभिनी जी महिरबानी अचण जी। दरअसल अज पाण इब्तिदा उर्दू का ही कयूं था। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी माहौल बनाया गया है, सियासत कम हो रही है, सियासी तमाशा ज्यादा हो रहा है। मुझे हैरानी है कि पाकिस्तान में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, एंकर्स हैं या साफ़ी हजरात हैं, वो इस तरह के बहस लोगों के जहनों में डाल रहे हैं जो चंद अफराद की दाखिली ख्वाहिशात है, उन्हें उठाकर सारे पाकिस्तान को उसी सोच का कैदी बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। एक तरफ के लोग हैं, वो कोई एक राय रखते हैं, दूसरी तरफ के लोग दूसरी राय रखते हैं। वो सारे सियासतदान हैं, उनके अपने अपने मखसूस मफादात हैं, लेकिन पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की भी कोई राय होती है। उसके नुमाइंदा कौन है? उनकी राय को कौन सुनेगा? उनके एहसासात जज्बात की अक्कासी कौन करेगा? मैं माजरत से कहना चाहता हूं कि आज ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो भी लोग छाए हुए हैं, वो 22 करोड़ इंसानों के एहसासात बताने से कासिर हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट हुई है। आपको पता है कि हमारी कोई चॉइस नहीं है कि फलां साहब हों या फलां साहब हों। हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट हो वो मेरिट के बुनियाद पे हो, और जनरल आसिम मुनीर की जो अपॉइंटमेंट है हमें काफ़ी हद तक मेरिट पे नज़र आती है। हम उसे वेलकम करते हैं कि पहली दफ़ा एक ऐसा जनरल जो सोर्ड ऑफ ऑनर है, उसे एजाज़ी शमशीर मिली हुई है। अपने पूरे कैरियर में, रिकॉर्ड में वो पोजीशन होल्डर रहा है, और उम्मीद है कि वो पाकिस्तान में नया कल्चर मुतारिफ कराएगा। मसला ये है कि एक जो पीटीआई है वो कहती है कि पाकिस्तान की फौज और एजेंसियां मुझे मुकम्मल तौर पे मदद करें और मुझे इक़्तिदार वापस दिलाएं। मेरा इक़्तिदार जब जा रहा था तो मेरी मदद क्यों नहीं की गई? ये अदम एतमाद क्यों नाकाम की गई? उनकी ये लड़ाई है। और दूसरे जो हुकूमत में लोग हैं, पीडीएम, वो कहते हैं कि फौज जो ऐलान कर चुकी है न्यूट्रल है, इसके लिए उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। मैं कहता हूं कि दुनिया के अंदर कोई भी आदमी न्यूट्रल नहीं होता। हमारा जो अवाम की तरफ से हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान की फौज को आइन की हुक्मरानी के नीचे अपना आइनी किरदार अदा करने की जरूरत है। कि आइन में जो पाकिस्तान की फौज का, आर्म फोर्सेस का जो किरदार मुतयन किया गया है, पाकिस्तान की फौज आइन को मानते हुए अपनी आइनी जिम्मेवारी पूरी करे। उसकी पहली आइनी जिम्मेवारी ये है कि मुल्क का दफा करे और हुकूमत के अहकामात पर पार्लियामेंट के कहने पर पार्लियामेंट की बालादस्ती को कबूल करे। उसके बाद जो मुल्क में दहशतगर्द की फिजा है, उसमें मुकम्मल तौर पे अपना किरदार अदा करके मुल्क में ये जो नई दहशतगर्दी की फिजा आ रही है, जिससे अभी कोई शहर घर महफूज नहीं है, उसे ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करे। तो इसके लिए हमारी कहना ये है कि पाक फौज को अपने आइनी किरदार की तरफ वापस जाना चाहिए। जनरल बाजवा साहब ने रिटायरमेंट के वक्त जितनी बातें कही, कहने में बहुत अच्छी लगी, सुनने में बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसकी असली स्पिरिट क्या है। आप पाकिस्तान में नया कल्चर मुतारिफ कराने जा रहे हैं, अच्छी बात है,
آپ فوج کو سیاست سے دور کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نئی ریکنسیلیشن کی باتیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو کیا اس پاکستانی معاشرے میں، اس سیاسی معاشرے میں جو ہم سندھ کے لوگ ہیں، جو بلوچستان کے لوگ ہیں، جو پشتونخوا کے لوگ ہیں، یا مجموعی طور پہ پاکستان کے اندر جو سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے لیے بھی کوئی نیو سوشل کانٹریکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بلوچ نوجوان مسنگ پرسن کے طور پہ غائب ہوتے رہیں گے یا وہ سلسلہ بند ہوگا؟ سندھ کے ہمارے نوجوان بیٹے وہ غائب ہونا بند ہوں گے، ان کو سیاست کرنے کے برابر مواقع ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ ہر صافی قلمکار کو، باضمیر آدمی کو اپنے ذہن ضمیر کے مطابق اپنی بات کرنے کا اختیار ہوگا، اس کی بات سنی جائے گی نہ سنی جائے گی۔ اس کے لیے میں جنرل باجوہ صاحب کی ساری باتوں کو خوش آمدید کرتے ہوئے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نئے سیاسی کلچر کو جنم دینے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک کمیٹی بنائے، حکومت کمیٹی بنائے کہ جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی ڈالائے کا سلسلہ شروع کیا جائے، ان کو بھی سیاسی پروسیس میں شامل کیا جائے۔ پشتونخوا میں جو ایسے لوگ ہیں، آپ طالبان سے بات کر سکتے ہیں، آپ اور دوسرے آؤٹ لا سے بات کر سکتے ہیں، تو بلوچستان کی آزادی کی باتیں کرنے والے، یا میں یہاں کہوں یا اس حد تک کہوں کہ لڑنے والے، سندھ میں اس طرح کی باتیں کرنے والے نوجوانوں سے بات چیت کا راستہ کیوں نہیں شروع کیا جاتا؟ پاکستان میں یہ جتنی بھی ناہموار حالات پیدا ہوئے ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں آئین کی حکمرانی نہیں تھی، پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں تھی، حکومتیں پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ چلاتے تھے، جو منتخب وزیر اعظم تھے وہ پتلی تماشوں کی طرح ناچتے تھے، جس کی وجہ سے نہ عدالتیں آزاد تھی، نہ پارلیمنٹ آزاد تھی، نہ سیاسی حکمرانی آزاد تھی۔ اس وجہ سے یہ ملک میں ایک نفرت کا فضا، ایک دہشت گردی کی فضا، اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ نئے کلچر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ انتظامی طور پہ آپ کو کام کرنا ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ نظریاتی جو توجیہ ہے اس کو درست کرنا ہوگا۔ جو لوگ مثلا خاص طور پہ پی ٹی آئی جو کہتی ہے کہ ہم ہیوی مینڈیٹ لا کر پاکستان میں صدارتی نظام لاگو کریں گے، ہم جو ہے امیر المومنین کا نظام نافذ کریں گے، میں کہتا ہوں یہ ملک کی بربادی کا اور بڑا خطرہ ہوگا۔ پاکستان صرف وفاقی پارلیمانی طرز عمل سے چلایا جا سکتا ہے، وفاقی پارلیمانی سیاست کے ذریعے، وہی کامیاب راستہ ہے۔ جتنی مارشل لاء، کیا ایوب کے زمانے میں صدارتی نظام نہیں تھا؟ جنرل ضیاء کے زمانے میں صدارتی نظام نہیں تھا؟ مشرف کے زمانے میں صدارتی نظام نہیں تھا؟ ان سارے صدارتی نظاموں میں پاکستان کے لیے مشکلاتیں پیدا ہوئی ہیں، تنزلی پیدا ہوئی ہے، عذاب پیدا ہوئے ہیں، یا پاکستان نے کوئی ترقی کی ہے، عوام کے اندر کوئی سیاسی کلچر بنا ہے، کوئی ماحول بنا ہے؟ یہ ساری جو آج نفرتیں ہیں، پاکستان دو لخت ہوا ہے مارشلاؤں کی وجہ سے، صدارتی نظام کی وجہ سے۔ آج آپ کا مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان، وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ کیوں بنا؟ اسی آپ کے ایوب خان اور یحییٰ خان کے صدارتی نظام کے تحت۔ آج یہ جو ملک میں بے چینی ہے، دہشت گردی کی فضا ہے، اس کا سبب یہ ہے۔ اس لیے پاکستان کو یہ جو وفاقی جماعتیں جو اپنے آپ کو عوام کی مقبول ترین جماعتیں سمجھتی ہیں، انہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا کہ یہ پاکستان ایک وفاقی ملک ہے، فیڈریشن ہے پاکستان۔ یہاں پر کوئی یونٹری نظام نہیں آئے گا، کوئی ون یونٹ لاگو نہیں ہوگا، کوئی صدارتی نظام نہیں ہوگا، یہاں پر وفاقی پارلیمانی نظام ہوگا، جس میں صوبوں کو اپنے اپنے اختیار ملنے چاہیے، ان کی منتخب اسمبلیاں ہونی چاہیے، ان کے منتخب وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے، اور سارے لوگوں کو سیاسی، معاشی، انتظامی سارے اختیارات جو ہیں وہ برابری کے بنیاد پہ منتقل ہوں گے، تب یہ پاکستان ترقی کرے گا۔ اور پاکستان میں بلا وجہ
بلا وجہ یہ اسلامائزیشن کا ٹچ. الحمدللہ میں مسلمان ہوں, میں آبا اجداد سے مسلمان ہوں, تو پاکستان کو زبردستی کی بنیاد پہ کبھی کہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہوگا, امیر المومنین ہوگا, پھر مشرف صاحب آتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر مسجد بھی بنانی ہوگی تو آپ کو این او سی لینی ہوگی, پھر مسجد بنائیں. یہ دونوں رویے غلط ہیں. آپ مذہب کے خلاف کھڑے ہو جائیں, غلط ہے. آپ مذہب کو سیاست میں مداخلت کرائیں, یہ رویہ غلط ہے. مذہب جو ہے ہر کسی کا, اللہ اور بندے کا نظام ہے. پاکستان سیاسی جمہوری بنیادوں پہ چلے گا. اس کی نظری توجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز ریپبلک آف پاکستان, اس کو جب تک نہیں بنایا جائے گا, عوامی جمہوریہ پاکستان, عوامی جمہوریہ پاکستان جب تک نہیں بنایا جائے گا تب تک یہ ملک, یہ نفرتیں, یہ مار دھاڑ, یہ دہشت گردی, یہ صوبوں کے درمیان تصادم, یہ ختم نہیں ہوگا. اس کو ضرور آپ اس نئے میں مسلم لیگ نواز سے کہنا چاہتا ہوں اور پی ڈی ایم کی ساری قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نئے سرے سے پاکستان میں نئے سیاسی انتظامی بنیادوں پہ پاکستان کو استوار کرنے جا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس کی نظریاتی توجہ درست کرنی چاہیے. بڑی مہربانی آپ کی. باقی پی ڈی ایم کی سرکار نے لوگوں کو بہت مایوس کیا ہے. نواز لیگ کا جو پاپولر نریٹو تھا پارلیمنٹ کی بالادستی, ووٹ کو عزت دو, وہ خود نواز شریف نے اس نریٹو کو الٹا لٹکا کر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کے سارے جمہوریت پسند عوام کو مایوس کیا ہے. ملک میں وہی لوٹ مار ہے, وہی بربادی ہے, مہنگائی ہے, عذاب ہے, دوائی میسر نہیں ہے, لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے, کوئی مشکل آئے, سیلاب آئے, زلزلہ آئے, کوئی تکلیف ہو, کوئی ایکسیڈنٹ ہو, لوگوں کی کوئی عوامی امداد نہیں ہوتی ہے. اور سندھ جو ہے وہ بدترین طریقے سے جو ہے اس عذاب میں, کرپشن کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اب جو پاکستان میں باتیں ہم سنتے جا رہے ہیں, آپ نے ایک تجربہ کیا عمران خان کا, عمران خان کا تجربہ فیل ہوا بدترین طریقے سے. 10 سال کا پلان تھا, 2 سال میں عمران خان ایک نااہل آدمی نے بتا دیا کہ میں یہ ہوں. اب آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے, وہ آپ کے گلے سے حلق میں اٹک گیا, نہیں نکلتا. پھر آپ جو ہے بلاول بھٹو صاحب کو بڑے سرخی پاؤڈر کر کے بڑا سیاسی لیڈر بنا کے لوگوں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ واہ بلاول واہ, اس کے پیچھے کوئی بیگیج نہیں ہے, یہ کرپشن کے کیسوں سے آزاد ہے, اس کے پیچھے کوئی وہ کچھ الزام نہیں ہے. اب بلاول کو موقع ملنا چاہیے کہ نوجوان قیادت آئے. میں ان سارے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان کے یہ جو دانشور حضرات ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں کہانیاں سناتے ہیں کہ سندھ میں 15 سال سے آفٹر بے نظیر بھٹو, بلاول بھٹو کی حکومت نہیں تھی تو کسی کے چاچے مامے کی حکومت تھی کیا؟ بلاول بھٹو حکومت کر رہا ہے 15 سال سے سندھ میں, اور 15 سال سے سندھ میں جتنی بربادی ہوئی ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, بے روزگاری ہے, کرپشن ہے, یہاں تک کو آپ نے تماشا دیکھ لیا کہ سیلاب میں اربوں روپے ڈپٹی کمشنر کے ذریعے کھا گئے, ایک ٹرین سرکاری نہیں دے سکے. بین الاقوامی امداد آئی, کھا گئے, ٹرینس ان کے گوداموں میں پڑے ہیں. جن لوگوں کے پاس اتنی حیا نہیں ہے, اتنی عوام کے لیے ہمدردی دل میں نہیں ہے, وہ کیا دے سکتے ہیں سماج کو سوائے بربادی کے, جھوٹ کے, دھوکے کے اور کچھ نہیں. کرپشن انتا ہے. موٹر وے کا بھی تازہ اسکینڈل آپ نے دیکھا ہے. سندھ بینک کس کا ہے؟ سندھ بینک کس کا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب کی سندھ گورنمنٹ کی قیادت میں چلتا ہے سندھ بینک. سارے ایگزیکٹو ان کے پارٹی کے نمائندے ہیں. 5 ارب روپے, 2.5-3 ارب روپے مٹیاری سے, 2.5-3 ارب روپے نوشیر و فیرو سے. ابھی خیر پور سکھر سے دیکھنا شروع کریں گے, شاید ان 2 ڈی سیوں نے ان کو حصہ پتی کم دیا ہوگا, پیسے زیادہ نکل گئے, اس کے لیے ان کو پکڑ لیا. باقی جو دوسرے ڈی سی تھے انہوں نے پورا ان کو حصہ دیا ہوگا, اس لیے ان پہ پردہ پوشی ہو رہی ہے. سب پیسہ انہوں نے مل کے کھایا. ہم کہتے ہیں کہ ہر صورت میں سندھ کی ترقی کا ضامن ہے موٹر وے, ہر صورت میں موٹر وے آنا چاہیے. سکھر سے لے کر کراچی موٹر وے بننا چاہیے, اور انہی سالوں میں بننا چاہیے.
اور جن جن لوگوں نے کرپشن کی ہے اسے ٹانگنا چاہیے. ترقی پسند پارٹی کرپشن کے بابت واضح ہے. ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم عمر قید. اب کیپٹل پنشمنٹ اگر کوئی اربوں روپے کھا جائے اس کے لیے تو بے حد ضروری ہے کہ اسے پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ 1 روپے سے 1 کروڑ تک رشوت کھانے والا آدمی عمر قید کے لیے جیل میں جانا چاہیے. 1 کروڑ سے اوپر اربوں خربوں روپے تک کھانے والے آدمیوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے. جب تک ایسی سخت سزائیں مقرر نہیں کی جائیں گی ملک سے کرپشن ختم نہیں ہوگی, ملک سے یہ لوٹ کھسوٹ ختم نہیں ہوگی, اور یہ جو کرپشن کے خلاف جو قانون سازی ہوگی اس میں کوئی بھی انتقامی کاروائی نہیں ہونی چاہیے. احتساب کے طریقے کو تبدیل کرنا ہوگا. سب سے پہلے پارلیمنٹین کرپٹ ہیں, ان کے پیچھے بیوروکریٹ کرپٹ ہیں, ان کے پیچھے جرنیل کرپٹ ہیں, ان کے پیچھے ججز کرپٹ ہیں. یہ سارے کرپٹ ہیں. جب اتنا سارا حکمرانوں کا حلقہ کرپٹ ہوتا ہے تو پھر آپ پیون تک جو سرکاری اداروں میں ایک چپڑاسی کی نوکری کرتا ہے وہ بھی کرپٹ بن جاتا ہے. جب آپ احتساب کا نظام درست کریں گے یہ سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے ہم پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پہ مکمل طور پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. بلاول بھٹو کو اسی لوٹ کھسوٹ اور کرپشن کی سیاست کا حصہ سمجھتے ہیں. وہ کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہے, وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے. زرداری صاحب اپنے طور پہ وزیر خارجہ شہباز شریف کا بنوا کے اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ آئندہ وقت میں وہ وزیر اعظم بنے. اور یہ اینکر صاحبان جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بلال بھٹو کی بڑی قابلیت کے قصے سنا رہے ہیں, لیکن 15 سال سندھ کی کرپشن لوٹ مار کے قصے بھی اگر آپ بیان کریں گے تو آپ کے سامنے بلاول کا چہرہ کھل کے سامنا آ جائے گا. ترقی پسند پارٹی آپ کو پتا ہے کہ 4 پوائنٹ پہ ہم جدوجہد کرنے جا رہے ہیں, جس میں منشیات کا خاتمہ. سندھ میں منشیات ایم پی ایز ایم این ایز کی سربراہی میں چل رہی ہے, یعنی مین پوڑی گھٹکے سے لے کر جس نے بچوں کے گلوں کے کینسر پیدا کر دی ہے, چمڑی کی کینسر ہو گئی ہے, پھیپھڑے کی کینسر ہو گئی ہے. یہ زہر ہے, پتہ نہیں کیا کیمیکل ڈالتے لوگوں کو مجبور بنایا گیا. پہلے ہم جو سندھی لوگ یا یہاں رہنے والے لوگ ایسے چھالیا کتر کے منہ میں ڈالتے تھے, مزہ لیتے تھے. اللہ اللہ خیر صلاح سادی چھالیا. پھر آیا پان, چلو پان کو منہ میں ڈال دیا, خوشبو ہو گئی منہ میں 2 الائچی ڈال کے. اب یہ کیا زہر بچوں کو کھلا رہے ہیں. یہ مین پوڑی گھٹکے والے راتوں رات اربوں روپے ہو گئے. غریبوں کے بچوں میں لاشوں کے ڈھیر جمع ہو رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے, ہمارے بزرگ پتہ نہیں کس طرح کے کیمیکل بنائے کہ لوگ ایڈکٹ ہو گئے. جب تک مین پوڑی نہیں کھاتے ان سے ہتھوڑا, ان سے کارائی, ان سے کوئی کام نہیں ہوتا, وہ چل پھرنے کے لائق نہیں ہوتے. یہ زہر پھیلایا جا رہا ہے ہماری نسوں میں, ہمارے بچوں کے ذہنوں میں. منشیات کا خاتمہ جس میں شراب بھی ہوگی, یہ آئس بھی ہوگی, ہیروئن بھی ہوگی, چرس کے اڈے بھی ہوں گے. جس طرح بھی منشیات سندھ کو تباہ کر رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اعلان کر لیا ہے. ہم نے سارے ایس ایس پیز کو خط بھیج دیے ہیں, ہوم سیکریٹری کو خط بھیج دیا ہے, ہائی کورٹ کو ہم نے اپیل بھیج دی ہے. اگر یہ ختم نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ ڈنڈا بردار فوج تیار ہوگی. شراب کے مٹکے ٹوٹیں گے, دکانوں سے منشیات کے یہ تھیلیاں پھٹیں گی, اور جو منشیات فروش ہیں ان کو پکڑ کے پولیس تھانوں میں لے جائیں گے. اس کے بعد بھی اگر ایف آئی آر داخل نہیں ہوگی تو وہ ایس ایچ اوز, وہ ڈی ایس پیز اپنے آفس میں نہیں بیٹھ سکیں گے. نمبر 1. نمبر 2 ہے ایجوکیشن. ہمارے بچوں کا مستقبل تعلیم سے جڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ابھی یہ ہوئی تھی کیا ٹیسٹ, این ٹی ایس ٹیسٹ پتہ نہیں کیا تھی, آئی بی ٹیسٹ. اب پرائمری اسکول کا جو ملازمت ہے وہ مقامی لوگوں کے لیے انہوں نے جو کرائیٹیریا دیا تھا نا کہ یو سی کا ٹیچر بنے گا, وہ اپنے یو سی میں جو پرائمری اسکول ہو وہ پڑھائے گا. حکومت کو ہے شرم, تعلیم کے وزیر کو, تعلیم کے سیکریٹری کو, کہ وانا وزیرستان اور باجوڑ کے 2000 اساتذہ جو ہے اس پرائمری اسکول کے نیٹ ورک میں آپ نے بھرتی کر دی. جب بات کھلی
تو وہ کینسل کرنے کے بجائے ان پہ ایسی فضول قسم کی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں کہ بھئی ڈومیسائل چیک کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، ہمیں خوش کر رہے ہیں کہ ڈومیسائل چیک کر رہے ہیں، ان کے آرڈر نکل گئے، وہ پرائمری کے آرڈر لے کر اسکولوں میں جوائن کر کے بیٹھے ہیں. کیوں بھائی؟ غلط ہے. یہ پرائمری اسکول جو ہے مقامی پرائمری میں آبا اجداد سے رہنے والے نوجوانوں کا حق ہے. یہ پرائمری کی اساتذہ کی ملازمت ان کو ملنی چاہیے. اسکولوں میں اردو میڈیم اسکولوں میں سندھی لینگویج ٹیچر بھرتی کریں، بہت کم ہے. اس لیے اردو بولنے والے بچے جو اردو اسکولوں میں پرائمری پڑھتے ہیں وہ سندھی نہیں سیکھ پا رہے ہیں. ہمارا کلچرلی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. پہلے جب پرائمری اسکول میں اردو بولنے والے بچے کو ایک پیریڈ سندھی آسان سندھی پڑھائی جاتی تھی تو وہ بچہ محلے میں سندھی اردو ایک کلچر بن گیا تھا، آپس میں مل جلنے کا رشتہ بن گیا تھا. وہ جو کلچرل نفرتیں ختم ہو رہی تھی. اب انہوں نے اسکولوں میں وہ اسکول بند کر دیے ہیں، اور ایم کیو ایم جب سے آئی انہوں نے اپنے جو کارکنان تھے ان کو سندھی ٹیچر، اب اس کو سندھی بولنے نہیں آتی تو وہ بچوں کو سندھی پڑھائے گا کیا؟ نتیجے میں وہ ایک کلچرل گیپ پیدا ہو گیا ہے. اس کے لیے سندھی ٹیچر اردو میڈیم اسکولوں میں لانا ضروری ہے. جس طرح ہمارے سندھی بول پڑھنے والے سندھی میڈیم اسکولوں میں اردو سلیس یا آسان اردو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، ہم شوق سے پڑھتے ہیں، لازمی ہے. دوسرے جو ہائی اسکول لیول پہ لوگوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جاتی تھی، الیکٹریشین کا کام سکھایا جاتا تھا، کارپینٹر کا کام سکھایا جاتا تھا، پائپ فٹنگ کا کام سکھایا جاتا تھا، ویلڈنگ کا کام سکھایا جاتا تھا بچوں کو. این سی سی ٹریننگ کرائی جاتی تھی کہ بچوں کے لائف میں ڈسپلن پیدا ہو، ڈرائنگ کرائی جاتی تھی، میوزک سکھایا جاتا تھا. اب وہ سب بند ہو گیا. اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وزیر موصوف نے کہا کہ ہم میوزک ٹیچر بھرتی کریں گے، تو کچھ مولوی حضرات نے اس کے خلاف بڑی مہم چلا دی. یہ ضروری ہے لوگوں میں حسن پیدا کرنا، ذہنوں میں نفاست پیدا کرنا، لوگوں کے علم عقل میں سکون پیدا کرنا زندگیوں میں. یہ سارے ٹیکنیکل کام جو ہیں یہ بچوں کو ہائی اسکول لیول پہ سکھائے اور پڑھائے جائیں. جو اسکول قبضے میں ہیں وہ چھڑائے جائیں، تعلیم عام کی جائے، جو اساتذہ کم ہے وہاں بھرتی کیے جائیں. جہاں جہاں اسکولوں میں فرنیچر نہیں ہے فرنیچر دیا جائے. جہاں جہاں لیبارٹری ٹیسٹ کا کیمیکلز نہیں ہے ہائی اسکول کالجز میں وہ بھرتی کیے جائیں. ہزاروں فزکس کے، کیمسٹری کے، بایولوجی کے اساتذہ کی سیٹس خالی ہے، حکومت بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو پیسے ویسے کرپشن میں کھانے، لوگوں کی خدمت نہیں کرنی ہے. اب باقی جو ماما پارسی اور بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول میں کس کے بچے پڑھ سکتے ہیں؟ انہی کرپٹ لوگوں کے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ہیلتھ کی حالت سندھ میں تباہ ہے. آپ نے دیکھا کتا کاٹتا ہے ویکسین نہیں ہے، سانپ کاٹتا ہے ویکسین نہیں ہے، ہیپیٹائٹس ہوتی ہے ویکسین نہیں ہے. تو اس طرح آپ سرکاری اسپتال میں جائیں، ڈاکٹر تو ہوتے نہیں ہیں، آپ کو مشکل وقت میں اسپرو کی گولی بھی نہیں ملتی. یہ جو ٹھیکے پہ انہوں نے اسپتالیں دی ہوئی ہیں، ایم ایس مقرر ہوتا ہے 5 کروڑ روپیہ ٹھیکہ. سول اسپتال یہ جو حیدرآباد کی سول اسپتال ہے اس کا ٹھیکہ ہے 8 کروڑ کا. 8 کروڑ پہ دو تو آپ کو مقرر کیا جائے گا ایم ایس، اور اس کے بعد جو بھی کرتے رہو. واش روم میں فینائل نہیں لگے گا، کبھی پوچی نہیں لگے گی، مچھروں کا اسپرے نہیں ہوگا، آپریشن تھیٹر میں اسپرٹ نہیں ملے گا، اسپرو کی گولی نہیں ملے گی. اسپتالیں تباہ کر دی ہیں، ٹھیکوں پہ دے کر تباہ کر دی ہیں. اور پرائیویٹ اسپتالوں سے ان کی مافیا کی جڑی ہوئی ہے. اب ایک غریب آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اسے اپنے بیوی بچوں کے کپڑے، سونا یا گھر کے سامان بیچ کر اپنی ٹوٹی ہوئی بازو یا ٹانگ جو ہے وہ جوڑانی پڑتی ہے، علاج کرانا پڑتا ہے. یہ رویہ تبدیل ہو. ہم ان سارے اسپتالوں کا بھی گھیراؤ کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ایتھکس کے خلاف ہے کہ آپ کاسائی بن کر پیسوں کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں. یہ رویہ بند کریں، اپنے حلف سے وفادار رہیں. دوسری ہے ڈیولپمنٹ. سیلاب کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا،
लोग अभी भी कैंपों में पड़े हैं। सर्दी आ गई है, न टेंट है, न कंबल है, न खाने का पानी है, न घर का रोड बना, न घरों में गांव में जमा वो गंदा आलूद पानी वहां से निकल सका, न जो कुदरती रास्ते हैं वो खोले गए। अब क्लाइमेट चेंज आपने देखा, अब सऊदी अरब में कैसे बरसात पड़ी। सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी इलाके में बरसात पड़ी, इतना तरक्की याफ्ता सऊदी अरब आपको पानी में ऐसा रेंगता हुआ नजर आया। तो माहिर कहते हैं कि 23 में भी सिंध में वो क्लाइमेट चेंज की ऐसी बरसात आएगी, फिर सिंध का क्या हाल होगा। भाई रहम करो, सिंध पे रहम खाओ, और सिंध के लिखे पढ़े लोगों को, नौजवानों को मैं अपील करता हूँ हमारी तहरीक में शामिल हों, इस तहरीक को ताकतवर करें, हम अपने घर, अपने बच्चों की जिंदगियां और किस्मतें तब्दील कर सकें। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, बड़ी मेहरबानी। तरफ बुख बदहाली, दहशतगर्दी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इन सॼी सूरत में कीअं पिया ॾिसो, छा थियणु वञे पियो? बाबा मां छा चवां तव्हांखे, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चई छॾियो अथई मुल्क जा 2 टुकर थियनि पिया। चयो न इमरान ख़ान, वॾी दफ़ा चयो अथई, हाणे 2 टुकड़ा थियनि था त मुल्क में त 4 सूबा आहिनि, पोइ असीं केॾा वियासीं। माना पैगाम इहो त सिंध टुकड़ा टुकड़ा थी हिननि जे पेट में गिड़ी वेंदी, अधु पंजाब में गिड़ी वेंदी, अधु बलोचिस्तान में गिड़ी वेंदी, अधु पश्तूननि जे हवाले थी वेंदी, सिंध जो किथे खातो ई कोन्हे। सो इन करे सिंध जा माण्हू सोचो त तव्हां जे लाइ कहिड़ियूं मुसीबतूं तयारु थियनि पियूं, अॻिते छा पियो सोचियो वञे पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त लाइ। मां बहैसियत सिंधी नेशनलिस्ट जे चवां थो त पाकिस्तान जो ही फ्रेमवर्क क़ाइमु रहे, असांजी बका पाकिस्तान सां जुड़ियल आहे। पाकिस्तान जे कॾहिं कंहिं बि अनहोनी पंहिंजे मुआशी बहराननि ॿियनि सबबनि जे करे जेकॾहिं टुटंदो त सभ खां वॾो नुक़सानु सिंध जो थींदो हिननि हालतुनि में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सिंध में गवर्नमेंट आहे, कराची में सिंधी वसंदियूं हाणे डाकियूं पियूं वञनि, ॿिए पासे जेको आहे बाना वज़ीरिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जा जेके रहवासी आहिनि, उहे हितां जा डोमिसाइल ठाराए सरकारी नौकरियूं हासिलु कंदा पिया। ऐं चवण वारा इहो चवनि पिया त रोज़ाना जी बुनियाद ते 5000 जेके अफ़गानी आहिनि उहे कराची वञनि था पिया। हालांकि पाकिस्तान जो जेको आइन आहे 73 जो आइन, उहो सिंध हुकूमत खे इहा इजाज़त ॾिए थो त उन्हनि खे रोकण जे लाइ कानून साज़ी करे सघे थी, पर हिन वक़्त ताईं कंहिं क़िस्म जी का कानून साज़ी न कई आहे। बाबा सिंपल जेके पढ़ियल गढ़ियल माण्हू आहियो न, सभु सम्झी छॾियो, ज़रदारी खे थियणो बाबा क़ौम। छा मुल्क जो सदर थी वियो, अरबे खरबे रुपया कमाए वरितई, हाणे हुनजो शौक़ु त सिके ते हुनजो फोटो लॻे। सो पाकिस्तान जे सिके ते त लॻंदो कोन, उहो क़ाइदे सां वेठो आहे। हाणे ही सिंध खे खपाए, ही जेके बस्तियूं ठहनि पियूं न कराची में, इहे सभु बिल्डर माफिया खे ॾियनि पिया। इहे सिंधी बस्तियूं, रोड, कराची जूं ज़मीनूं खपाइनि पिया, धारियां आबाद कनि पिया, अरबा खरबा कमाए ही दुनिया जे अंदरि को हिकिड़ो वञी जज़ीरो ख़रीद कंदो, जज़ीरो ख़रीद करे उते जो थींदो प्रिंस, बादशाह। पोइ जेके पंहिंजा 5-10 चमचा जेके MP MNA जेके पैसा कमाईंदा, उन्हनि सभिनी खे वठी ओॾे वेंदो, ऐं पोइ उते जो जेको सिक्को हलंदो उन सिक्के ते ज़रदारी साहब जो फोटो हूंदो। इन करे हू पंहिंजी हाकिमियत ऐं बादशाह ठाहिण लाइ सिंध खे तीनवाल करण में लॻो पियो आहे। हाणे ख़ुदा सिंधी माण्हुनि खे होश ॾे, सिंध जे पढ़ियल गढ़ियल नौजवाननि खे होश ॾे त जेसीं ज़रदारी माफ़िया मां जिंद न छुॾाईंदो, मानी ऐं बुख जे पोयां ढोड़ंदा रहंदव, उन वक़्त ताईं सिंधी तकदीर तब्दील कंदी। सिंध जो वजूद जेको ख़तरे में आहे। जेको मुल्क में आहे सियासी सिनेरियो जंग हले थी, PTI ॿिया जेके ग्रुप आहिनि ऐं PTM जी, इहो किथे वञी तंग कंदी आहे जेका सूरत आहे। एॾो मूं जेको ॻाल्हायो हिननि में ॻाल्हि न जवाब मूं ॾेई छॾियो आहे। छा जवाब मूं ॾेई छॾियो आहे। सभु पहलवान, को पहलवान इहो न आहे जेको दावा करे तव्हां एंटी इस्टेब्लिशमेंट आहियां, को कोन्हे। सभु इस्टेब्लिशमेंट जा खिलाड़ी आहिनि, मोहरान, हर कंहिंजो किरदारु मुतैन थियल आहे, पंहिंजो पंहिंजो उहो किरदारु अदा कनि पिया। इन करे असां ऐं तव्हां ख़ुशफ़हमी में न रहो। बलदियाती चूंडूं थियण वञे थी 15 तारीख़ वरी, ऐं हैदराबाद में काफ़ी अनपोज बि थी विया आहिनि। हाणे वरी चवंदा नवां फार्म भरींदासीं। नवां फार्म में कोठा भरंदा,
अची वई पॉलिसी कान थींदी असीं त चऊं था नए सिर फार्म भरणु खपनि बिल्कुलु कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध थियो इलाही करे पियो सभिनी सां मुलाक़ातूं हुनखे कहिड़ो टास्क मिलियो छा पियो करणो वञे तव्हां सां राब्ते में आहे इहा पुराणी ॻाल्हि आहे तव्हांखे ख़बर आहे मां फिज़ूल माण्हुनि सां राब्ता रखंदो ई कोन आहियां